फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का बेपाया लुत्फ़ और एहसान है कि जिस रब्बे करीम ने ज़िंदगी में एक बार फिर माह रमज़ानुल मुबारक और उनकी बरकतें, सहर व अफ्तारी और पहला अशरा इसमें रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे अशरे और तीसरे अशरे में भी हमें इस माह मुक़द्दस की शयान शान, इसकी खिदमत इखलास के साथ, जज्बे के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, पहला अशरा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इख्तिताम पज़ीर हो गया और दूसरे अशरे का आज पहला दिन है, आगाज़ हो गया है। पहला अशरा रहमत का अशरा था, अब दूसरा अशरा मग़फ़रत का अशरा है। और इस पहले अशरे के इख्तितामी यानी 10वें दिन ये तारीख़ी इस्लामी नुक्ता निगाह से एक अज़ीम दिन है। एक तो रहमत के अशरे का इख्तिताम भी होता है और दूसरा मलकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन सय्यदा कायनात सय्यदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की अम्मी जान, हसनैन करीमैन की नानी जान और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का दिन भी है। तो इसलिए आज का जुमा तो हम अपनी एक मोहब्बत का इजहार के लिए मुख्तस कर रहे हैं, वरना जो एहसानात इस्लाम पर सय्यदा खदीजतुल कुबरा के हैं, उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान मोमिनों की माँ के हैं, हम सारी ज़िंदगी भी उनका ज़िक्र करते रहें, उनके एक भी एहसान का बदला नहीं चुका सकते। आज कहीं कलमा गो नज़र आता है, कोई मुबल्लिग नज़र आता है, कोई मुअल्लिम नज़र आता है, कोई आलिम नज़र आता है, कोई मुतरजिम नज़र आता है, कोई मुकर्रिर नज़र आता है, कोई मुफस्सिर नज़र आता है, कोई जामिउल कुरान है, आलिम दीन है, शेखुल हदीस है, मुफ्ती है, आलिम है, अहले ईमान है, अहले कुरान है। जहाँ मेरे मुस्तफ़ा का एहसान है तो मेरे मुस्तफ़ा के एहसान के साथ साथ उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा का एहसान भी है। जहाँ हम मुस्तफ़ा के मरहून मिन्नत हैं, वहाँ हम सय्यदा खदीजतुल कुबरा के भी मरहून मिन्नत हैं। जहाँ हम इस्लाम लेने में, ईमान लेने में, दीन की खैरात मिलने में हम मुस्तफ़ा के मकरूज़ हैं, इसी तरह हम सय्यदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन के भी मकरूज़ हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई मराहिल के अंदर जो इस्लामी इब्तदाई मराहिल गुज़रे, आप उसको सिर्फ़ सुन लें। अल्लाह की इज़्ज़त के सब जिगर टुकड़े टुकड़े होता है कि जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, तो उसमें जहाँ इस्तकामत के साथ मेरे मुस्तफ़ा करीम आपको नज़र आएंगे और साथ खड़ी सय्यदा खदीजतुल कुबरा भी शाना बशाना खड़ी नज़र आएंगी। इस इस्लाम में सय्यदा पाक का जो एहसान है, उस ज़िम्मेदारी को सामने रखते हुए चंद लम्हे हम अपनी मोहब्बत का इजहार, अकीदत का इजहार करने की खातिर आज का जुमा मुख्तसर करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहली ज़ौजा अता फरमाई। हुज़ूर की 11 शादियाँ थीं, हुज़ूर ने 11 शादियाँ फरमाई और पहली ज़ौजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सय्यदा खदीजतुल कुबरा थी। आप मलकतुल अरब और ताहिरा तय्यबा के लक़ब से आप अरब में मशहूर थी और उस दौर में ये तय्यबा ताहिरा का लक़ब मिला
جس دور میں عریانی، فحاشی، حرام خوری، حرام کاری، جہالت، ڈاکہ زنی، لوٹ مار عام تھی، لوگ اس کو فخر سمجھتے تھے، اعزاز سمجھتے تھے، ایسے پرفتن دور کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ نے طاہرہ کے لقب سے اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ جس طرح طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، اسی طرح میرے مصطفیٰ کو بھی اللہ نے صادق اور امین کے لقب سے مشہور فرمایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دور جاہلیت کے اندر آپ نے 2 نکاح فرمائے، یک کے بعد دیگرے، دونوں کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی اولاد بھی ہے ان دونوں میں سے، اور آپ کو اپنے 2 شوہروں کا جنازہ اٹھانا پڑا۔ اس جنازے کو اٹھا کر جو قلبی تکلیف پہنچی، جو اذیت ملی، آپ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد یہ دکھ میں پھر نہیں اٹھاؤں گی، یعنی میں آج کے بعد پھر مرتے دم تک نکاح نہیں کروں گی، شادی نہیں کروں گی، یہ دکھ اب برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اپنی زندگی کی جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم اکیلے زندگی بسر کریں گے اور اب ہم نکاح نہیں کریں گے۔ تو اب ادھر آپ نے یہ قسم کھا لی، یہ ارادہ فرما لیا کہ نکاح نہیں کریں گے، تو ادھر آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات ہم سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی قضاء حاجت کے لیے باہر، تو ایک یہودی عالم دین اہل کتاب کھڑا تھا، اس نے ہمیں دیکھ کر کہ یہ قریش کے سردار کی عورتیں آ رہی ہیں، تو خاندان قریش کی سردار کی عورتوں کو دیکھ کر ہمیں کہا کہ اے قریشی سردار کی عورتوں، میں ایک آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، غور سے سنو کہ آخر الزمان نبی ابھی زمین پہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، ان کا اظہار ہونے والا ہے، وہ مبعوث ہونے والے ہیں، تاجدار ختم نبوت تشریف لانے والے ہیں، اور میں نے جو علم پڑھا ہے، میرے علم کے مطابق آپ میں سے کوئی ایک خوش نصیب ہو سکتی ہے جو اس نبی کے نکاح میں آئے گی۔ تو میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر پیغام آ جائے تو قبول کر لینا۔ حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ ہم نے نا اس کو مذاق سمجھا، کسی نے مذاق میں اسے تانا دیا، کسی نے گالی دی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے روڑا مارا، اور میں کیونکہ قسم کھا چکی تھی کہ نکاح نہیں کروں گی، لیکن جب نام آیا نا تاجدار ختم نبوت کا، وہ صرف تاجدار نبوت نہیں ہے، وہ تاجدار نبوت بھی ہے، تاجدار ختم نبوت بھی ہے۔ جب آخر الزمان نبی محمد عربی کا نام سنا، میں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ باری تعالیٰ، میں نے قسم کھائی تھی نہیں نکاح کروں گی، اگر میری مقدر میں تیرا حبیب آ گیا تو میں ساری قسمیں توڑ کے تیرے محبوب کے حرم میں شامل ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں نا جی، جوڑے عرش پہ بنتے، جوڑے میرے رب نے بھی تو جوڑا بنایا نا، اور وہ جو جوڑا بنایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہیں جی، دلہن طیبہ کے لقب سے مشہور ہیں اور دلہا صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہیں۔ خویلد نامی تاجر جو آپ کے والد گرامی تھے، تاجر تھے، امارت امیر ترین خاتون تھی، تو بیوی فوت ہو گئی، ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ تاریخ لکھ رہی تھی، مورخ قلم اٹھا کے بیٹھا تھا، یہ جو بیٹی ہے یہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کی زوجہ ہے۔ ہاں جی، تقدیر میں جو تقدیر لکھنے والا کاتب تقدیر تھا وہ لکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ جو بیٹی ہیں یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں بننے والی ہے، یہ جو بیٹی ہے یہ حسنین کریمین کی نانی جان بننے والی ہے، یہ جو بیٹی ہے مولا کائنات کی سانس ماں بننے والی ہے۔ مورخ اور تقدیر کا کاتب جو ہے وہ تقدیر لکھ کے بیٹھا ہوا تھا، دنیا بے خبر تھی، دنیا کو نہیں پتا تھا۔ خویلد نامی تاجر کی جب بیوی فوت ہو گئی، بیٹی چھوٹی تھی، دیکھا کہ اگر شادی کرتا ہوں تو ویسے عرب میں شادیوں کا رواج ہے، وہ 4 شادیاں کرتے ہیں، اور حالت جہالت میں کے دور میں تو عام رواج تھا شادیاں کرنا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اور وہ بیٹی بھی خدیجۃ الکبریٰ جیسی۔ یار بیٹیاں تو ساری پیاری ہوتی ہیں، اللہ نے جس کو بھی بیٹیاں دی ہیں، بیٹیاں بیٹیوں سے بھی پیاری ہوتی ہیں۔ بیٹیاں تو میری بیٹی پیاری مجھے لگتی ہے جی، آپ کی بیٹی آپ کو پیاری لگتی ہوگی۔ تو
بتائیں کہ اس بیٹی کی محبت کا عالم کیا ہوگا جس کی بیٹی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. اس باپ کے دل کے اندر اس بیٹی کی محبت کتنی ہوگی. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیٹی ہو ہیں جی, تو باپ کے جذبات کیا ہوں گے, باپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا. تو خویلد نے سوچا کہ اگر شادی کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے جو اس کو ماں ملے سوکن, وہ سوتیلی ماں, وہ محبت نہ دے سکے. اگر نہیں کرتا تو یہ کل کو جوان ہوگی, اس کو ایک عورت کی ضرورت ہے. فیصلہ کیا چلتا ہوں بازار میں ایک لونڈی, کوئی اصلی نسلی لونڈی لے آتا ہوں جو اس کی صحیح معنی پرورش کر سکے, محبت دے سکے, اس وقت میں ساتھ دے سکے جب عورت کی ضرورت ہوتی ہے بچی کو. تو بیٹی کو ساتھ لیا, کھلونے کے پیسے دیے, ایک لونڈی پسند آ گئی. لونڈی کو جب خریدا تو اس کی گود میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا, دودھ پیتا بچہ تھا. تو جو تاجر تھا اس نے وہ بچہ لے لیا, لونڈی دے دی پیسے لے کے. تو تاجر خویلد نے کہا کہ یار یہ بچہ نہیں دے گا. اس نے کہا جی بچے سے علیحدہ پیسے دینے پڑیں گے, بچے کے پیسے دو گے, قیمت دو گے تو اس کو دوں گا ورنہ نہیں. تو خویلد نے سوچا کہ اگر میں بچہ لیتا ہوں تو یہ اپنے بچے سے پیار کرے گی, میری بیٹی کو محبت نہیں دے سکے گی. چلو ٹھیک ہے, پیسے بھی بچتے ہیں, ساتھ بیٹی کو محبت بھی ملتی ہے. اس نے انکار کر دیا, نہیں خریدتا, اور تاجر نے نہ دیا اور دوسرے خویلد نے نہ لیا. اب بچہ جب ماں سے جدا ہوا تو یہ ماں کی محبت ہی بتا سکتی ہے. ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب ہمیشہ کے لیے اس کا بیٹا اس سے جدا ہو رہا تھا اور یہ اسے نظر آ رہا تھا کہ بیٹا کسی بازار میں بک جائے گا, کسی کی نوکری کرے گا, کسی کی غلامی کرے گا, روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی, کھانے کو ملے گا یہ نہیں ملے گا, یہ ماں ہی جان سکتی ہے. ماں کی ممتا جب تڑپی تو اس چھوٹی بچی نے دیکھا کہ ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے. تاجر سے پوچھا یہودی کتنے پیسے لے گا بچے کے؟ اتنے پیسے لوں گا. اس نے کہا یہ لے, میرا باپ نہیں دیتا نا پیسے, یہ مجھے میرے باپ نے کھلونوں کے پیسے دیے تھے, یہ پیسے تو رکھ لے, یہ بچہ اس ماں کو دے دے. بچہ خرید کر ماں کو دے دیا. اب ایمان سے بتائیں اس لونڈی کے دل میں اس بیٹی کی محبت کتنی آئی ہوگی, کس ناز سے پھر اس بیٹی کو پالا ہوگا, کس محبت سے اس کی پرورش کی ہوگی, کس احسان مند ہو کر اس بیٹی کی محبت میں اس کی پرورش اور جوان کیا ہوگا. اب یہ وہ بیٹی وقت کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بننے والی تھی. یہ جو جذبہ تھا نا, میرے رب کا انتخاب تھا, اور یہ جذبہ بچپن میں اس کے دل میں خدمت کا ڈال کے فرما دیا خدیجہ تو نے مصطفیٰ کی نوکری کرنی ہے, مصطفیٰ کی خدمت کرنی ہے. تو یہ رب کا انتخاب تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو. اللہ نے اپنے محبوب کی زوجہ بنانا تھا. کئی رشتے آئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس, مالدار بھی تھی, اور مالدار اتنی تھی کہ بڑے بڑے سردار رشتہ بھیجتے تھے. ایک تو عزت بڑھے گی, ایک تو مال آئے گا, اور آپ ہر رشتے کو رد کر دیتی. تو رشتے رد کرتی رہی. مال تھا, ڈاکہ زنی کا دور تھا, لوٹ مار کا دور تھا, جس کا جو بس چلتا حضرت سیدہ پاک خدیجۃ الکبریٰ کا مال لوٹ لیتے. آپ نے اپنے سہیلیوں سے یہ مشورہ کیا کہ یہ مال کس طرح بچانا چاہیے. سہیلیوں نے بتایا کہ یہاں عرب میں مکے میں ایک بہت بڑے امیر ہیں جو مکے کے سردار بھی ہیں, شریف النفس ہیں, ان کا نام ابو طالب ہے. آپ ان کے دروازے پہ چلی جائیں, جو بھی آیا ہے نا دکھیا تو اس در سے خالی واپس نہیں آیا, یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا. آپ جناب ابو طالب کے پاس گئیں تو ساری حالات بتائے کہ میں بیوہ ہوں, میرا سہارا کوئی نہیں ہے, ظاہری سہارا کوئی نہیں ہے, مال بہت ہے, لوگ لوٹ لیتے ہیں, ادھر کے جو ڈاکو ہیں وہ میرا مال لوٹ لیتے ہیں, چور مال لوٹ لیتے ہیں. کیا آپ بیوہوں کی خدمت نہیں کریں گے, بیوہوں کی حفاظت نہیں کریں گے؟ آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بیٹی آپ بے فکر ہو کے جاؤ, آج کے بعد مکے کا کوئی ڈاکو آپ کے مال کو لوٹے گا نہیں. آپ نے سارے ڈاکوؤں کو بلایا. آپ نے فرمایا وہ کیوں مال لوٹتے ہو خدیجۃ الکبریٰ کا؟ انہوں نے کہا جی مالدار ہیں. کہا کہ میں تمہیں ان کے مال میں پارٹنر نہ بنا دوں. کہا جی کیسے پارٹنر بنائیں گے؟ فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے بیچ کے دو, مال ہے مال بیچ دو, جانور ہیں جانور بیچ دو, مجھے دو, میں پارٹنرشپ آپ کی قائم کر دیتا ہوں. سارا مال لے کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کہا کہ یہ آج کے بعد آپ کے پارٹنر ہیں, یہ آپ کے بعد ساتھ حصہ دار ہیں,
اب جو بھی باہر سے کوئی ڈاکو آتا لوٹنے کے لیے تو وہ ڈاکو سامنے آ جاتے کہ جی اب ہمارا مال بھی اس میں شامل ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن جناب ابو طالب کے پاس گئیں، کہا کہ حضور آپ نے مکے کے لٹیروں سے تو مال کو محفوظ کر لیا، میرا مال محفوظ ہو گیا، لیکن میرا مال باہر بھی جاتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، باہر لوٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ عورت کا مال ہے، مال غنیمت سمجھتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، مہربانی فرمائیں میرے مال کی بار کی حفاظت فرمائیں۔ آپ فرمایا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تجارت کے قابل نہیں رہا، لیکن میرے بیٹا ہے جس کو صادق و امین کہتے ہیں، دعا کر میں سارے حالات اپنے بیٹے کو بتاتا ہوں، تیری مقدر ہے اگر قبول کر لیا بیٹے نے تو تیری آخرت بھی سنور جائے گی، تیری دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو حضور بھی صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے، چرچے تو مصطفیٰ کے سن چکے تھے نا، بکریاں جانتی تھی، درندے جانتے تھے، پرندے جانتے تھے، عرب کے پتھر بھی جانتے تھے مصطفیٰ کی صداقت کیا ہے۔ تو حالات تو پہلے معلوم ہو گئے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ حالات بھی سن چکی تھی، وہ باتیں بھی سن چکی تھی اس یہودی کی زبان سے کہ آخر الزمان نبی آنے والا ہے، وہ عادات و خصلات اور صفات ساری دیکھ چکی تھی، سن چکی تھی۔ ادھر سجدہ ریز ہو گئی کہ باری تعالیٰ میری مقدر میں اپنا محبوب لکھ دے۔ تو جب حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات رکھی کہ آپ تجارت کو جائیں، مال تجارت کے لیے وہ دینے کے لیے تیار ہے، آپ نے فرمایا کہ چچا جان میں تجارت کے لیے نہیں پیدا ہوا، میں مال نہیں کمانے آیا، میں دین کو پھیلانے آیا ہوں۔ کہا کہ بیٹے وہ عورت ہے، بیوہ ہے، بے سہارا ہے، آپ بے سہارا کا سہارا بننے کے لیے نہیں آئے؟ تو فرمایا ہاں میں بے سہاروں کا جس کا کوئی نہ اس کا محمد مصطفیٰ بن کے آیا۔ کہا پھر بے سہارا سمجھ کے اس کا مال لے لو، تو میرے مصطفیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضور نے جب قبول فرمایا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تجارت کی گھر سے جب سارا مال بھیجا تو غلاموں کو بھیجا، نوکروں کو بھیجا، اور نوکروں کو بھیجنے کے لیے ایک نوکر خاص نوکر تھا، اس کو ساتھ بھیجا۔ فرمایا نو غلام تیری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ تو نے جا کے یہ کام کرنا ہے، تیری نوکری یہ ہے کہ تو محمد عربی کا خیال رکھے گا، بس جو درمیان میں راستے کے درمیان جو بھی تو ظہور دیکھے انوار و تجلیات کا وہ آ کر مجھے بتانا ہے، تو نے وہ سارا راستہ دیکھتا رہا۔ جب واپس حضور پلٹے نا، اس نے سب سے پہلے اپنے اس غلام کو بلایا، فرمایا بتا کیا دیکھا؟ وہ رونے لگا، کہا ماں تمہیں کیا بتاؤں، دنیا کی عظیم ترین شخصیت کا نام محمد عربی ہے۔ جب ہم جاتے تھے اگر دھوپ ہوتی تھی تو بادل سایہ کرتے تھے، سو جاتے مصطفیٰ تو بکریاں آ کر مصطفیٰ کا طواف کرتی اور مصطفیٰ کے قدموں کو چومتی تھی۔ یہ دیکھتا رہا، اس دن سے سیدہ پاک نے تہیہ کر لیا۔ یہاں نام نہاد لوگ اپنے آپ کو مذہبی سکالر شو کرنے والے بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی سیدہ پاک کے ساتھ حضور نے جو نکاح فرمایا مال پر نظر تھی۔ بابا یہ کمال حضور کا نہیں تھا، یہ شادی کرنے کی ساری جستجو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تھی، چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا نکاح مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے۔ جب یہ سارے حالات سن لیے تو سیدہ پاک نے اپنی نفیسہ جو نامی آپ کی سہیلی تھی ان کو بھیجا، فرمایا جاؤ مصطفیٰ کے سامنے میرا ذکر کرو، مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، حضور کے سامنے میرا صرف ذکر کرنا۔ ذکر چھیڑنا شروع کر دیا، اور پھر جناب ابو طالب کے پاس اپنا رشتہ بھیج دیا، اور میرے مصطفیٰ نے حضرت ابو طالب کی خواہش پر اس رشتے کو قبول فرما لیا۔ اور قبول کیوں نہیں فرماتے تو آسمان پر تو پہلے انتخاب ہو چکے تھے کہ میرے مصطفیٰ کی پہلی زوجہ جو تھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا۔ ایجاب و قبول آپ کے چچا جان جو تھے عمر بن اسد، وہ تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، وہ ایجاب و قبول کرنے کے لیے سامنے آئے، نکاح ہو گیا۔ اور پہلا دن ہوا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہزاروں کی تعداد میں غلام اور لونڈیاں تھیں، آپ سب غلاموں کو بلایا، سب لونڈیوں کو بلایا، فرمایا کہ لوگوں کائنات کی عظیم ترین ہستی مجھے مل چکی ہے، اور دنیا اور آخرت کا مقصد مجھے مل چکا ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تخت سکندری پر وہ تھکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ فرمایا کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ فرمایا آج کے بعد میں سب کو آزاد کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔
سیدہ پاک نے فرمایا جاؤ آزاد ہو کے، جب تک تم آزاد رہو گے مصطفیٰ کے خیرات اور مصطفیٰ کے لنگر کی خیرات تمہیں یاد رہے گی، تم میرے محبوب کا ذکر کرتے رہو گے، جاؤ میں مصطفیٰ کے خیرات کی لنگر کی خیرات دیتی ہوں۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، دست برس عرض کرنے لگی آقا بہت مال ہے، ملکۃ العرب کے نام سے مشہور ہو گئی، کبھی سکون نہیں ملا، مجھے طاہرہ کہا گیا لیکن اتنا سکون نہیں ملا جتنا سکون آقا آپ کی غلامی میں، آپ کی نوکری میں مجھے ملا، آپ سے منسوب ہونے میں جو مجھے سکون اور جو لطف ملا وہ کسی دولت میں نہیں ملا۔ تو آج کے بعد میں ساری دولت کی ملکیت آپ کا اعلان کرتی ہوں، میری ساری دولت کے مالک آپ ہیں۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ پھر جس طرح میرے مصطفیٰ نے اپنی نوازشات سے مسلمانوں کو نوازا، ساتھ ساتھ سیدہ کائنات نے بھی اپنی نوازشات کے ساتھ ایمان کو نوازا۔ جس ایمان پر مصطفیٰ کا احسان ہے تو اس اسلام پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی احسان ہے۔ تو پھر آپ نے مکے کے تاجروں کو بلایا، سارے مکے کے تاجر، کیونکہ آپ کے مقروض تھے، آپ کے قرض دار سے آپ سے سامان لیتے تھے اور بیچتے تھے اور رزق کماتے تھے، روٹی روزی کماتے تھے، بچوں کا پیٹ بھرتے تھے۔ آپ نے سب کو بلایا۔ جب تاجروں کو پتہ چلا نا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بلا لیا ہے، انہوں نے جاسوس چھوڑے کہ کیوں بلا رہی ہیں؟ فرمایا سیدہ پاک ایمان قبول کر چکی ہیں، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تھا 40 سال کی عمر میں، ایمان قبول کر چکی ہیں، اعلان کر چکی ہیں، لگتا ہے کہ اپنا پیسہ مانگتی ہیں، دولت مانگتی ہیں، یا اسلام قبول کر لو یا دولت دے دو۔ تو آپ نے جب سب کو بلا لیا فرمایا میرا قرض دینا ہے؟ جی دینا ہے۔ فرمایا ابھی دو؟ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وقت دیں ہم قرض دیں گے۔ فرمایا قرض دینے کا نہیں کہہ رہی، قرض معاف کرنے کا اعلان کرنا چاہتی ہوں، صرف ایک کنڈیشن اور شرط ہے۔ کہا شرط بتائیں؟ فرمایا وہ میرے محمد عربی بیٹھے ہیں، جاؤ مصطفیٰ کا تم کلمہ پڑھ لو، سارا قرض میں معاف کرنے کا اعلان، سارا قرض مصطفیٰ کے دین پر۔ ایسی قربانیاں دی، ایسی 25 سال مصطفیٰ کی سنگت میں رہے، 25 سال۔ حضور کی عمر 51 برس ہو گئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 60 سال سے اوپر چلی گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 65 سال عمر ہو گئی۔ 25 سال مصطفیٰ کا رفاقت کا ساتھ دینے کے بعد جب آخری رات آئی نا، 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال مبارک ہوا، تو ایک آپ کی سہیلی تھی کافرہ، تو کافروں نے اس کو بھیجا کہ آج آخری وقت ہے خدیجہ الکبریٰ پر حملہ کرنے کا، کہ آخری زندگی کے دن گزار رہی ہیں اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا ملکۃ العرب تھی، آج گھر میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا جا کے سیدہ پاک کو کہے وہ ملکۃ العرب بھی دیکھ، آج آپ کے پاس گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، تو اب بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ اگر واپس نہ آئی نا، ہم مکے کے قبرستان میں، قریش کے قبرستان میں آپ کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ جاؤ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس جب وہ سہیلی کافرہ آئی نا، تو اس نے آ کر سارے حالات بتائے۔ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتی ہے؟ میں نے شوہر سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ فرمایا نہیں، خدا کی عزت کی قسم، میں نے مصطفیٰ کو شوہر ہونے کے ناطے پہ ایمان نہیں قبول کیا، میں نے مصطفیٰ کو صادق دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو امین دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو غریبوں کا سہارا دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو یتیموں کا سہارا بنتے دیکھا، میں مصطفیٰ کی صفات کو دیکھ کر ایمان قبول کر چکی ہوں۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، ابھی وہ کافرہ بیٹھی تھی، حضور نے آتے ہی حالت کو دیکھا، فرمایا خدیجہ یہ حالت ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں۔ یار مجھے بتائیں، جس کی خدمت کے لیے جبریل وہاں سے اجازت مند کیا ہے، اس بیوی کا کیا مقام ہوگا جس کی خدمت کے لیے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں؟ اس ماں کا کیا مقام ہوگا جس کی خدمت کے لیے محمد عربی بیٹھے ہیں؟ فرمایا خدیجہ میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو رو کے عرض کرتی ہیں کہ آقا میری خدمت آپ نہ کریں، میں اس قابل نہیں ہوں، آپ جائیں دین کی تبلیغ کریں۔ فرمایا کہ خدیجہ آپ کی حالت تو دیکھیں، اپنی حالت، تیری اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کہا کہ آپ جائیں دین کی تبلیغ کریں، میں اپنی خدمت کا جو وقت ہے وہ مصطفیٰ کے دین پر قربان کرتی، جو وقت یہاں بیٹھیں گے وہ دین کی خدمت پہ گزار دیں۔
آپ 4 مسلمان کر لیں گے, کوئی دین میں شامل ہو جائے گا. قیامت کے دن میں چاہتی ہوں کہ میرے محبوب کا دین بلند ہو جائے, میرا محبوب کا دین غالب ہو جائے. تو عزیزان محترم, ابھی مصطفیٰ باہر ہی نکلے تھے. وہ کافرہ جو امید رکھ کے آئی تھی کہ میں بتاؤں کہ آج آپ کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے, واپس آ جا. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ جس محبوب کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا, اس محبوب کا مجھے بھی اپنا امتی بنا دیں, مجھے بھی اس محبوب کا امتی بنا دیں. تو عزیزان محترم, یہ وہ دور تھا جو 25 سالہ دور مصطفیٰ کی زندگی میں گزرا. میرے مصطفیٰ نے بے فکر روزی سے, معاشی طور پہ بے فکر ہو کر میرے مصطفیٰ نے دین کی خدمت کی. جس دور میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اس دور میں جس حال میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارا گیا, سیدہ پاک اسی حال سے گزری. سونے کے برتن میں پانی پینے والی بی بی جو فخر کرتی تھی, پھر وہ وقت آ گیا, فرمایا کہ اب مٹی کے برتن میں بھی پانی پی کر فخر محسوس کرتی ہیں. تو عزیزان محترم, اور میرے مصطفیٰ نے اتنی محبت فرمائی. آپ کے ہوتے ہوئے یہ آپ کو اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی. حضور کی 11 شادیاں ہیں نا, آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرے نکاح نہیں فرمائے. حضور نے باقی نکاح آپ کے وصال کے بعد فرمائے ہیں. یہ 25-26 سال مصطفیٰ کی نوکری میں, اور یہ وہ اعزاز ہے کہ مصطفیٰ کی جوانی اور شباب جس کو نصیب ہوا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ. عین شباب کا دور تھا, عین جوانی کا دور تھا. 25 سال مصطفیٰ کی عمر اور 40 سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر. وہ محبتیں ایسی سمیٹی, پھر وہ محبت دونوں طرف سے ایسی لگ گئی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکثر اوقات بیٹھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نام لے کر ذکر کرتے تھے, نام لیتے تھے, اکثر بیٹھ کر نام لیتے, یاد کرتے تھے. تو ایک دن رشک میں آ کر میں نے کہا کہ آقا, آپ اس بڑی خاتون کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں جو بڑی ہو چکی تھی, 40 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا, کیا اللہ نے نعم البدل اس کے بدلے میں مجھ جیسی کنواری عورت آپ کو نہیں دی؟ کیا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے؟ خدیجہ جیسا کوئی نہیں ہے, آپ ایک بوڑھی خاتون کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اماں جی فرماتی ہیں حضور کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آنے لگے, اور حضور نے فرمایا عائشہ سنو ذرا غور سے, تم کہتی ہو نا خدیجہ جیسا کوئی نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ سے پوچھو, اللہ کی عزت کی قسم میرا خدیجہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, میری خدیجہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اور محبت کا عالم یہ تھا جب آپ سیدہ زینب آپ کی صاحبزادی کے شوہر ابو العاص جو اس وقت کافر تھے, بدر کے قیدیوں میں قیدی ہو کر مدینے میں آئے, تو اس وقت آقا علیہ السلام نے کیوں نے اعلان فرما دیا تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دے کر وہ آزاد ہو سکتا ہے. تو اس وقت ابو العاص جو حضور کے داماد تھے, سیدہ زینب کے شوہر تھے, تو انہوں نے پیغام بھیجا مکے میں. اس وقت کفار سے نکاح کرنا, مشرک سے نکاح کرنا بھی حرام نہیں ہوا تھا. سیدہ زینب آپ کے نکاح میں تھی, ابو العاص کے نکاح میں تھی. اس نے مکے میں اپنی زوجہ محترمہ حضور کی صاحبزادی کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے آزاد کرانے کے لیے رقم بھیجی جائے. تو سیدہ زینب نے, حضور کی صاحبزادی نے وہ ہار بھیجا آزاد کرانے کے لیے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا ہار رخصتی کے وقت اپنی صاحبزادی کو عطا فرمایا تھا. وہ ہار جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا, حضور کی نگاہ پڑی تو حضور کی چشمان مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے. صحابہ نے عرض کیا حضور ہار آیا ہے, آزادی کے لیے آیا ہے, کافر کی آزادی کے لیے آیا ہے, آپ رو رہے ہیں. فرمایا آپ کو نہیں پتا, یہ ہار میں خدیجہ کے گلے میں دیکھتا تھا, یہ ہار میری خدیجہ الکبریٰ کا ہے. حضور نے فرمایا صحابہ اگر تم مجھے حق دو تو یہ ہار میں واپس نہ بھیج دوں اپنی بیٹی کے پاس. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور حق کی بات ہے, ہمارے بچوں کے مالک بھی آپ ہیں, ہمارے جانوں کے مالک بھی آپ ہیں, ہمارے ایمانوں کے مالک بھی آپ ہیں, آپ حق رکھتے ہیں جو فیصلہ فرمائیں. حضور نے وہ ہار واپس بھیج دیا. فرمایا یہ میری بیٹی کو دے دو, یہ میری زوجہ کی یہ نشانی ہے, یہ قائم دائم رہے گی. اور میں نے فیصلہ کیا, حضور نے فرمایا 10 ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے ابو العاص, اور پھر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. جب آزاد کیا حضور نے وعدہ فرمایا وعدہ کر میری بیٹی کو تو مدینے پہنچائے گا. وعدہ کر لیا کہ حضور میں پہنچاؤں گا. تو ادھر حکم بھی آ گیا کہ بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا.
आका अलैहिस्सलाम की साहबजादी भी आ गई। तो आखिरी वक्त तक सैयदा खतीजतुल कुबरा मुस्तफ़ा के दीन को सरबुलंदी की खातिर कुर्बानियाँ देती देती फिर इस दुनिया से रुखसत हो गई, और फिर कायनात को सैयदा ज़ैनब दे के गई, फिर मुसलमानों को सैयदा रुकैया दे के गई, सैयदा उम्मे कलसूम दे के गई, फिर सैयदा कायनात मखदूम कायनात सैयदा क़यामत खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा जैसी बेटी दे के गई, जिनकी चादर ततहीर का सदका आज हमारी बेटियों की इज़्ज़तें सलामत हैं। ये जो इज़्ज़तें हमारी बेटियों को, माओं को, बहनों को, माओं को मिली हैं, ये भी मरहून मिन्नत सैयदा खतीजतुल कुबरा का सदका। बल्कि मैं तो कहता हूँ कायनात भी मकरूज़ है सैयदा खतीजतुल कुबरा की, हमारी बहनें भी मकरूज़ है सैयदा खतीजतुल कुबरा की, हमारी माएँ भी मकरूज़ है सैयदा खतीजतुल कुबरा की, हमारी बेटियाँ भी मकरूज़ है सैयदा खतीजतुल कुबरा की। अल्लाह पाक सैयदा खतीजतुल कुबरा के सदके अल्लाह जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो गई उन सब की बख्शिश फरमाए, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। अल्लाह सैयदा खतीजतुल कुबरा की कुर्बानियों के सदके फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को फ़तह व कामरानी अता फ़रमाए। अल्लाह उनकी बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज फरमाए, उनकी जानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब को सैयदा खतीजतुल कुबरा की औलाद की ग़ुलामी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।